बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शीशे की गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल क़सस, और हमने सूरतुल क़सस की आयत नंबर 83 और 84 पे गुफ्तगू की थी। आज उससे आगे हमने गुफ्तगू का आगाज़ करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अब सूरतुल क़सस अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। आज ये हमारा सूरतुल क़सस पे आखिरी प्रोग्राम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया गया और इसके अलावा दीगर अफराद का भी ज़िक्र इस सूरत में किया गया है। अब आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो कुरान पाक नाजिल हुआ और कुरान मजीद के नुज़ूल और फिर उसके बाद नताइज, उसका ज़िक्र आखिरी आयात में हो रहा है। और यहाँ पर इस बात को वाज़े कर दिया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसे अपना रसूल बनाता है और जिसे नबूवत अता करता है, ये नबूवत और ये रिसालत का जो मनसब है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसे चाहता है उसे अता फ़रमाता है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर इसी तसव्वुर को और इसी नज़रिए को, इसी अक़ीदे को बयान किया गया है। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरतुल क़सस में हुआ है आगाज़ में ही, और उससे भी पहले सूरतुन नमल में भी इसका ज़िक्र हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को, अपनी बेगम को, और साथ खादिम है और साथ एक बच्चा है, तो आप लेकर जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा रब हूँ। और इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर रिसालत और नबूवत का मनसब और मकाम अता फ़रमाया। यानी गोया कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को रसूल और नबी बनाता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसके लिए कोई बाकायदा कोई मनादी नहीं फरमाता, और ऐसा नहीं होता कि कोई स्टेज लगाई जाए और वहाँ पर कोई दस्तार बंदी हो जहाँ पे ये बताया जाए कि ये मेरा नबी और मेरा रसूल है। तो ऐसा कुछ नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह मुंतखब फरमाया गया, कुरान मजीद ने इसको बयान किया। अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल और नबी बनाया, तो उसका ज़िक्र यहाँ पर फरमाया गया है। फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, बेशक खुदा की ज़ात वो है कि जिसने आप पर कुरान को फ़र्ज़ किया है। लराद्दुका इला मआद, वही अल्लाह फिर आपको यकीनन अच्छे मआद की तरफ, यानी अच्छे अंजाम की तरफ पहुँचा कर रहेगा। यानी जब अल्लाह ने आपको रसूल बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का आपसे वादा है कि अल्लाह आपको बेहतरीन अंजाम तक पहुँचाएगा। यानी जो नबूवत और रिसालत का मकसद और मिशन है वो पूरा होकर रहेगा। अब इसके बाद फरमाया कुर रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा व मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है कि कौन हिदायत लेकर आया है और कौन खुली हुई गुमराही में है। अब इससे आगे फरमाया कि वमा कुन्त तरजू अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, कि आप ये मुतवक्के नहीं थे कि आप पर किताब उतारी जाएगी मगर इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, मगर ये रहमत आपके रब की तरफ से। फ़ला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफ़िरीन, तो कहा कि आप जो मुनकिर हैं उनके मददगार ना बने। यानी अल्लाह ने आपको रसूल और नबी बनाकर भेजा है, तो लिहाजा जो आप पर किताब उतारी गई इसकी आप पहले तवक्को और उम्मीद नहीं रखते थे कि अल्लाह ने यह किताब आप पर नाजिल फरमाई, और ये अल्लाह की रहमत है। अब ये जो अल्फाज हैं ये कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ हवालों से बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतु अलैकुम वला अदराकुम बिही
फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कह दीजिए कि अगर अल्लाह चाहता तो मैं तिलावत ना करता इसकी और तुम्हें ना सुनाता, और अल्लाह भी तुम्हें इसके बारे में कोई ख़बर ना करता। आगे फरमाया कि मैंने तुम में अपना इससे पहले का वक्त गुजारा है, क्या तुम्हें अकल नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत पर ये दलील मुहैया की गई और बयान की गई कि ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी इससे पहले ना तो किसी सहीफ़े की तिलावत करते थे, ना किसी किताब को पढ़ते थे, और ना ही इनका लिखने पढ़ने से कोई, यानी इस फ़न से कोई ताल्लुक़ था। तो कुरान मजीद ने इसको बयान किया कि भाई मैंने तुम में, आप कह दीजिए कि तुम में ज़िंदगी गुजारी है, तुम्हें मालूम है कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, तो क्या तुम इस बात को समझ नहीं सकते कि मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर ज़मीन पर भेजा है। इसी तरह ये भी फरमाया कि वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्ली मिन किताबिन वला तख़ुत्तु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले ना तो आप तिलावत करते थे किसी किताब की और ना आप लिखते थे, और जो लोग हक नाशनास हैं, जो मुब्तिल हैं, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो शक में डाल देते, मेखें निकालते, एतराज़ करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ना तो किसी किताब की तिलावत की और ना ही अपने दाएं हाथ से आपने कोई लिखा। अब इसके एक और मकाम पर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये फरमाता है, मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, कि फरमाया कि आप नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या है, यानी तफसील आपको मालूम नहीं थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये जो वही का नूर है ये अल्लाह ने आपको अता किया, और अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है ये नूर अता फरमाता है, यानी वही अता करता है। और इसी तरह सूरतुल अनाम में भी यही फरमाया कि जब कुफ़ार की तरफ से ये एतराज़ किया गया कि ये जो आयत है जो आपको दी गई है या रसूलों को दी जाती, हमें क्यों नहीं दी गई, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसने अपना मनसब रिसालत किसको अता करना है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही अपनी मशीयत के तहत इसका फ़ैसला फरमाता है और अपने बंदों में से किसी का इंतखाब करता है। तो ये जितनी भी आयात हैं, इस पर यह सवाल उठाने के बजाय या ये ख्याल करने के बजाय कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना जानते थे या नहीं, पढ़ना जानते थे या नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दर हकीकत यहाँ पर इस बात को बयान किया है कि ये जो किताब मैंने अपने पैगम्बर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी है, कि जिसमें मुख्तलिफ़ उलूम को बयान किया गया, जिसमें तारीख़ को बयान किया गया, जिसमें अरबियत अपने कमाल और अपने उरूज पर अपने हुस्न के साथ नज़र आती है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुस्तक़बिल के भी वाक़यात को बयान कर दिया। तो ये वो कुरान है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो आप की नबुव्वत और रिसालत पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसे बतौर दलील के बयान फरमाया है। यानी ये बात समझ आती है कि एक वो शख्सियत की जो 40 साल तक मक्का में रहे, अरब में ज़िंदगी गुजारी, और लोगों ने देखा कि उन्होंने कोई शेर व शायरी भी नहीं की, और उन्होंने किसी से जाकर पढ़ा भी नहीं, और उन्होंने कोई किताब तसनीफ़ भी नहीं की, और वो मेलों में जाकर कोई कलाम भी नहीं सुनाते थे, और ना इसके अलावा कोई लिखते पढ़ते हुए देखा, कुछ भी नहीं। फिर ये किताब उस पर अगर उतारी गई है तो ये वाकई अल्लाह की किताब है, इसलिए कि रातों रात इतना इल्म, इतना नॉलेज, इतनी हिकमत, इतनी बसीरत वाली किताब ये कैसे कोई शख्स तैयार कर सकता है और लिख सकता है। तो ये वो बात है कि जिसको यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमा दिया। अब इसके आगे फरमाया कि वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाहि बाद इज़ उनज़िलत इलैका वदउ इला रब्बिका वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। फरमाया कि और वो तुमको अल्लाह की आयतों से रोक न दें जबकि वो तुम्हारी तरफ उतारी जा चुकी हैं, और तुम अपने रब की तरफ बुलाओ और मुशरिकों में से न बनो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके दर हकीकत ये खिताब उम्मत से है, मुसलमानों से है, कि किसी हाल में भी मुशरिकों का साथी नहीं बनना। और जो आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, आपने एज़ इट इज़ मिन्नो अन वो आयात आपने इंसानियत तक और लोगों तक आपने पहुँचा दी। अब इसके बाद फरमाया वला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर,
اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کر مت پکارو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کی ذات کے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ہے تو وہ فقط خدا کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اور اسی کے لیے حکم ہے، یعنی اسی کا فیصلہ ہے، اسی کا اقتدار ہے اور اسی کا ہی فائنل ڈیسیجن ہے۔ تو فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر سورۃ القصص میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کا، رسول کا جو میسج جو خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا وہ یہی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں پہ اپنی زندگی خدا کے حکم کے مطابق بسر کرو، اور آخر کار جتنی بھی طویل زندگی تم پالو، آخر تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہی جانا ہے اور رب کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت بیان کر دی کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر خدا کی ذات کے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، بحیثیت فرد کے بھی، بحیثیت قوم کے بھی، اور ساری انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ وہ قومیں جو کبھی عروج پر تھیں ان کو زوال بھی آیا، کبھی کوئی شخص عروج اور کمال پر تھا تو اس کو بھی زوال آیا، لیکن فقط ایک خدا کی ذات ہے کہ جو وہ باقی ہے، وہ قائم ہے، وہ دائم ہے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، الحمدللہ سورۃ القصص اپنے اختتام کو پہنچی، اور جتنے بھی اس میں مضامین تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ آخری جو آیات ہیں ان میں نبوت کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات آئیں نبوت سے پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نبوت سے پہلے مشکلات آئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا وہ پورا قربانی کا واقعہ اور یہ معاملہ سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے معاملات آئے۔ کیا اللہ رب العزت خدا تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو نبوت کے مقام پہ سرفراز فرمانا ہے، یا یہ ایک نارمل روٹین کی مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوتا ہے سورۃ طٰہٰ میں بھی، تو وہاں پر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جیسے نکاحوں میں آپ ہماری ہیں اور آپ کی ہم تربیت کر رہے ہیں، آپ کو بنا رہے ہیں، صحیح۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ جہاں تک مقام نبوت اور رسالت کا معاملہ ہے، اس کے متعلق ہم نے بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اچانک ہی اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ بھئی آپ کا فیصلہ ہوا۔ اسی طرح دیگر انبیاء اور رسول کا بھی یہی معاملہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو باقی جو اس مقام پر فائز ہوتے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ کردار کے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا احترام ہوتا ہے۔ لیکن اس کو جوڑنا اس بات سے کہ بھئی قرآن مجید جیسے نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے دیکھو، میں امین ہوں، صادق ہوں، میرا اخلاق ہے، میرا کردار ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھتے ہیں، جیسے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ در حقیقت آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کو قرآن پر دلیل بنا کر پیش کیا۔ یعنی میری 40 سالہ زندگی میں لکھنا پڑھنا اور یہ معاملات نہیں تھے کہ جس کے بارے میں تم شک اور شبہ میں پڑھو، آخر یہ کتاب مجھے دی جا رہی ہے اور دیکھو تم بھی اس کی جو تاثیر ہے، اثر انگیزی ہے، تم بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتے، یعنی جو نہیں بھی مانتے وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ لیکن سورۃ یوسف کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے آپ کو تعبیر الاحادیث۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ معاملات ایسے چلتے ہیں کہ جس میں ایک تربیت کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے، لیکن نبوت اور رسالت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امان صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو مخاطب کر کے ایک یہاں پہ ایک آیت آپ نے بیان کی کہ جی آپ امید یا کہہ لیں یا متمکن نہیں تھے کہ آپ کو توقع نبوت دی جاتی. اس سے متعلق ہمارے ہاں ایک پورا واقعہ جو ہم نے بچپن میں اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کہ نزول وحی کا واقعہ ہے. جیسے غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پھر فرشتہ آیا اور پورا واقعہ وہ بیان کیا جاتا ہے. پھر آپ ایک کپ کپی طاری ہوئی، آپ گھر آئے، حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. یہ پورا واقعہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. سوال بنیادی طور پہ یہ ہے، کیا اس طرح کا جو واقعہ ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو بیان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی اصحاب، جو ابتدائی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بیان کیا ہے. خاص طور پہ حضرت خدیجہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا حضرت اسماء ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھی. ان میں سے کسی نے اس کو بیان کیا ہے. آپ کی رائے اس واقعے کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا. یہ رسول اللہ کی طرف سے بھی بیان نہیں ہوا، یعنی ہم اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے. یہ حضرت عائشہ نے بیان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے، تو ہمارے جو مورخین ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس واقعے کے وقت ان کی پیدائش نہیں ہوئی. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیا گیا. ٹھیک. تو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کو بیان کیا. پھر ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی روایت بیان کی جاتی ہے، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو وقوع ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچ میں شامل بھی کر لیا جاتا ہے اور ملا دیا جاتا ہے اس میں، ایسا بھی ہوتا ہے. اب اس معاملے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ وحی کا لفظ استعمال کیا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. ایک تو وحی یعنی اشارے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے خواب ہیں، مبشرات ہیں. یہ ایک سلسلہ پیغمبر کا شروع ہوتا ہے، وحی کا ایک یعنی کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ جو خواب ہے یہ بھی یا اشارات ہیں، یہ واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دن کی روشنی ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتے کہ جیسے ہمارے ہوتے ہیں، یہ ظنی ہوتے ہیں، گمان پر مبنی ہوتے ہیں. لیکن پیغمبر کو جو خواب ہوتے ہیں یا اشارے ہوتے ہیں وہ یقینی بات ہوتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے، یعنی کسی پیغام رساں کو. ٹھیک، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اس واقعے کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خوابوں کا سلسلہ ہے، اشارات کا، وہ تو پہلے ہی شروع ہو گیا. پہلے ہی کا مطلب یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وحی سے پہلے، جبریل کے آنے سے پہلے ہی وہ خوابوں کا سلسلہ، مبشرات کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا تھا. ٹھیک. ایک تو یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے، اور دوسری بات جو اس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ایگزیجریشن جسے ہم کہتے ہیں، مبالغہ ہے، وہ اس میں شامل ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کا طاری ہونا، گھبراہٹ کا ہونا، یا پھر یہ ہے گھبراہٹ بھی اپنی جگہ پر یعنی ایک فطری بات ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا یا وحی عطا کی تو اس وقت ان پر بھی خوف طاری ہوا. قرآن کہتا ہے کہ وہ دوڑ گئے، تو وہ دوڑ گئے، عصا کی وجہ واپس سے بلایا گیا کہ جو ہمارے بندے ہیں ان سے ہم مطلب ہے کہ ان پر خوف نہیں ہوتا، وہ دور ہم کر دیتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا یہاں پر بھی. تو یہ ایک حد تک تو بات ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جو اس سے آگے جو مبالغہ کیا گیا کہ بھئی وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے چھلانگ مارنا یا اس طرح کے الفاظ کی باتیں ہمیں روایات میں بیان کی جاتے ہیں، وہ بھی. اور پھر اس سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو ورقہ بن نوفل کے پاس جانا ممکن ہے کہ یہ بھی ایک اضافی بات اس طرح ہو کہ جس طریقے سے کہ بھئی وہ چونکہ کرسچن تھے، مسیحی تھے، اور ان کے پاس لے کر جانا مسلمانوں کے رسول اور نبی کو کہ بھئی وہاں جا کر وہ اس کے بھی محتاج ہیں کہ وہ اپنی نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں نہیں جان رہے، انہیں پتہ نہیں ہے. تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ کا رسول اور نبی بنایا گیا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر کسی روایت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کو کبھی بھی من و قبول نہیں کیا جاتا، یعنی اس طرح کی جو روایت ہے. اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پر کیا کوئی اضافہ کیا گیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ راوی اپنی طرف سے کسی بات کو شامل کر دیتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بات بیچ میں شامل کر دی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ان روایات کو مختلف مقامات سے اٹھا کر دیکھا جائے تو پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ کہاں پر کیا بات کہی گئی اور کہاں اضافہ کیا گیا، کہاں پہ کمی کی گئی.
नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपने बयान किया कि इस वाक़े के अंदर जी। कुछ सकम है या कुछ चीज़ों को जी। दोबारा से देखने की ज़रूरत है। अब फिर ये भी बताइएगा कि पहली वही फिर कौन सी है? हमने तो ये पढ़ा है और आपने भी यकीनन ये पढ़ा होगा किताबों में कि पहली वही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, और उसमें फिर हज़रत जिब्राईल अमी आए रसूलुल्लाह के पास और पूरा वाक़या के आपको सीने से लगाया। क्या पहली वही यही है? अगर ये पहली वही है तो फिर वाक़या तो ठीक है। देखिए, वाक़या मैंने ये आपसे कहा ना कि वही के बारे में इस पर अक्सरियत ने इसे कबूल किया है। अक्सरियत ये ने 5 आयात सूरतुल अलग की अक्सरियत ने ये बयान किया, लेकिन बात का कहना ये है कि सूरतुल मुद्दस्सिर है, बात का कहना ये है कि सूरतुल फातिहा है। जैसे अल्लामा ज़मख़शरी हैं तफ़सीर कश्शाफ़, उन्होंने सूरतुल फातिहा को पहले नंबर पे रखा यानी है, पहली वही उसको अच्छा, कहा है, लेकिन अक्सरियत ने सूरतुल अलग को ही कबूल किया। मैं फिर ये बात वाज़े कर दूं कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि फिर ये पहली वही कैसी होगी अगर ये वाक़या इसमें सुकम है, कमज़ोरी है, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वाक़े पर एतराज़ नहीं है, उसकी जुज़ियात को देखने की ज़रूरत है। अगर ये वही उतरी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो इसमें कोई ऐसी एतराज़ की बात नहीं है, ये भी पहली वही हो सकती है। अक्सरियत ने इसको भी कबूल किया है। ठीक है। अच्छा, अगर ये पहली वही हो सकती है तो उसमें जैसे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि फिर ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरका बिन नौफल के पास गए, उस पे आपने भी अभी तवज्जो दिलाई है। मामले को मुश्तबह क्यों रखा गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन बता दिया, अना रब्बुकुमुल आला, क्लियर हो गई बात, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे तसल्ली हुई। लेकिन यहाँ पे फिर अगर हम कुछ मुफस्सिरीन की राय में मानें कि ये पहली इब्तिदाई आयात है, तो फिर इसमें वो मुश्तबह क्यों रखा गया चीज़ों को? देखिए, बात ये है कि इसका कोई ताल्लुक़ ना कुरान की हिफाजत के साथ है, ना इसका ताल्लुक़ कुरान के कोई तज़कीर के साथ है, ना नसीहत के साथ है। या तो कोई ऐसा मामला हो ना कि जिस पर कोई बहुत बड़ा एतराज़ बनता हो कि जिससे नऊज़ुबिल्लाह कोई कुरान की हिफाजत पर एतराज़ हो, कुरान पर कोई मामला हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक तारीख़ी बात है, एक हवाला है जो कुरान से बाहर की बात है। अब पहली वही कौन सी है, पहली वही कौन सी नहीं है, अगर कोई सूरतुल अलग को मान लेता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सूरतुल मुद्दस्सिर को मान ले, कोई सूरतुल फातिहा को मान ले, तो कुरान की अपनी जो हुज्जियत है, कुरान की हिफाजत है, उस पर भला इसका क्या एतराज़ है? ये कुरान से बाहर का मामला है, इस पर उलमा का इख्तिलाफ भी हो सकता है। जी, लेकिन अमान साहब, जब हम इस वाक़े को देखते हैं तो हमारे यहाँ बहुत से एतराज़ात फिर सामने आते हैं, और आपको मालूम है कि मुस्तशरिकीन और इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एतराज़ात उस पर उठाते हैं। तो इस बात में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वाक़े की वजह से ना तो कुरान की उस पर कोई हर्फ आ रहा है अथेंटिसिटी पे, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे। लेकिन वर्का बिन नौफल के पास जाना, और इसी तरीके से एक वाक़या हमने पढ़ा है बचपन में, वो बहीरा वाला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम गए हज़रत अबू तालिब के साथ ग़ालिबन, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे कहा गया कि ये जो लड़का है ये आने वाले वक्त में ये इसको नबूवत दी जाएगी, तो इसको आप ले जाएँ। तो हज़रत अबू तालिब डर गए और फिर वो ले गए। अगर ये वाक़या देखा जाए और दूसरी तरफ बरका बिन नौफल वाला देखा जाए, आप जो बातें नोट कर रहे हैं ना, यहाँ पर बयान कर रहे हैं, इनकी अथेंटिसिटी का सबसे बड़ा मसला होता है। इन वाक़यात हमने तो शुरू से ये पढ़ी हुई हैं। हमारे यहाँ ये किताबों में, सीरत की जो किताबें हैं जो लिखी हमारे बुज़ुर्गों ने, उनमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो अथेंटिक नहीं है, मुस्तनद नहीं है। सही, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो बयान किए जाते हैं। अगर आप उनको इकट्ठा करेंगे तो वो एक पूरी किताबें कई उससे वजूद में आ जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो हम कुरान पे बात कर रहे हैं ना, अब आप देखिए कि अगर आप सूरतुल अलग को पहला मान लें या ना मानें, तो आप मुझे बताइए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, कोई नहीं है। ये कुरान से बाहर की बातें हैं जो लोगों ने की हैं, और वो रिवायात की सूरत में हमारे यहाँ बुखारी में भी बयान है, मुस्लिम में बयान है, दीगर कुतुब में भी उनको बयान किया गया है। और इनमें से उलमा ने तहकीक की है, और उस तहकीक पर उन्होंने फिर अपना एक मौक़िफ़, एक अपनी राय कायम की है। मिसाल के तौर पर मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब को देख लें, मौलाना हमीदुद्दीन फ़राई साहब को देख लें। वो जब बात करते हैं इस पर सूरतुल अलग पर, तो वो ये बताते हैं कि जो इन आयात में हमें एक तसलसल, एक जो रंग नज़र आता है, जो तरीक़ा नज़र आता है, उसलूब नज़र आता है, वो उससे ऐसे लगता है कि ये पहली
آیات نہیں ہیں. اب ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. امام جلال الدین سیوطی کے الاتقان فی علوم القرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے مختلف مذاہب کو اور مختلف نقطۂ نظر کو بیان کیا ہے. تو لہٰذا علماء میں ان باتوں پر تو اختلاف رہتا ہی ہے کہ جو قرآن سے باہر کی چیزیں ہیں, جو تاریخ کی باتیں ہیں, جو روایات سے متعلق ہیں, ان پر تو پھر علماء اپنے رجحان کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق ایک رائے کو قبول کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا. شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے, پلیز سمانے صاحب. جی بہت شکریہ شعیب صاحب. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے, کیا انسان خدا سے یہ طریقہ سیکھ سکتا ہے کہ وہ انسانی معاملات میں یہ طریقہ برتے اور یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کن معاملات کی معافی ہونی چاہیے اور کن معاملات کی معافی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنی الہامی کتابوں میں جو تعارف اپنا کروایا ہے, جی, وہ اس بنیاد پر شرک کی معافی نہیں دیتا. ٹھیک. یعنی وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں بتایا, وہ یہ بتایا کہ انسان نہیں تھا تو انسان کو اللہ نے وجود عطا کیا. انسان دنیا میں آیا تو انسان کی جو ضرورت ہے, احتیاج ہے, اس کے وجود کے مطابق, اس کی عمر کے مطابق, اس کی زندگی کے مرحلے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے اس کے رزق کا اہتمام کیا. اچھا. یعنی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے ماں کے دودھ کی صورت میں انتظام کیا, بڑا ہوتا جاتا ہے اسی طرح اس کی خوراک کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ صرف انسان کی جسمانی پرورش نہیں ہے, بلکہ انسان کی روحانی جو پرورش ہے, انسان کی ذہنی, اس کا بھی اہتمام اس دنیا میں کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا محسن ہے, انسان پر احسان کرنے والا ہے, وہ منعم ہے, انسان کو نعمتیں عطا کرنے والا ہے. وہ انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تجھے میں نے پیدا کیا اپنی ابدیت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اور اس ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا, مسخر کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو ہر طریقے سے نعمتوں سے نوازتا ہے, سب کچھ انسان کو دیتا ہے, تو پھر اس کا یہ تقاضا ہے کہ شرک نہیں کرنا, صرف توحید پر عمل کرنا ہے. انسان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے, کسی پر احسان کرتا ہے, تو وہ ہر پہلو سے اور ہر طریقے سے اس کا احسان نہیں ہوتا. کسی ایک جز میں, کسی ایک پہلو میں, کسی ایک رخ پر اس کے نیکی کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے. تو انسان کبھی بھی اس مقام تک, اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ خدا بن جائے. ٹھیک ہے. تو جب انسان خدا نہیں بن سکتا تو وہ انسان سے اس طریقے کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا جس طریقے کا تقاضا اللہ تعالیٰ بندے سے کرتا ہے. ٹھیک. آپ کی اسی بات سے مجھے ایک لائن یاد آئی ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ آپ نے انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے اور نیکی کر دریا میں ڈال. تو میں چاہوں گا کہ اس کانٹیکس میں آپ سمجھائیں بات کو کہ ہم کیوں ایکسپیکٹیشنز نہ کریں, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم خدا نہیں ہیں اور یہ تقاضا صرف خدا کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شرک نہ کرے اور کوئی کسی کو شریک نہ کرے. تو انسان جو ہے وہ تو چلیں خدا نہیں ہے, وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتا, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے امید نہیں کرنی, تو کیوں نہیں کرنی, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, امید کی جا سکتی ہے کسی سے, لیکن اگر آپ نے کسی پر احسان کیا, کسی کے ساتھ نیکی کی, جی, تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں, دوسرے کو جتلا کر, دوسرے پر احسان بتا کر. ٹھیک. اگر آپ نے کسی سے نیکی کی تو قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ نیکی اصل ضائع وہ شخص کرتا ہے, یعنی نمود و نمائش سے یا دوسرے کو تنگ کر کے, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. جب آپ کسی سے احسان کرتے ہیں, کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, تو مومن یہ بات ذہن میں رکھتا ہے کہ مجھے میرے خدا کی طرف سے اس کا صلہ, اس کا انعام اور اجر دیا جائے گا. ٹھیک. تو لہٰذا وہ پھر دوسرے سے توقع نہیں یہ رکھتا کہ میں نے چونکہ اس کے ساتھ نیکی کی ہے تو یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے. جی. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق پلیز. جی, ہم اکثر یہ سوچتے ہیں جب بھی ہم کسی کو معاف کرنے کا یا کسی کو درگزر کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ شاید میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں اور میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور اگر میرے پاس اہلیت ہوتی, یعنی کہ معاف کرنے کی اہلیت تو تب مانی جائے گی نا جب میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میرے پاس طاقت ہے اور میں اس کا استعمال نہ کروں. تو ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہی نہیں, وہ اہلیت ہی نہیں کہ ہم معافی دے سکیں, تو ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے معافی کو لے کر؟ دیکھیے, بنیادی بات معاف کرنا یہ خوبی ہے, ایک وصف ہے.
جی یہ معاملہ بات کا ہے کہ بھئی وہ غریب ہے یا وہ کمتر ہے، کمزور ہے یا وہ طاقتور ہے، مالدار ہے، یہ تو بات کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پہلا انسانی وصف، انسانی خوبی یہی ہے کہ معاف کر دینا. بے شک. پہلی بات، جب انسان طاقتور ہو جائے، مالدار ہو جائے تو وہ امتحان اس کا زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا. اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ شخص اختیار بھی رکھتا ہے، اقتدار بھی رکھتا ہے، مال بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اپنے اختیار اور اپنے اقتدار کو اپنے بدلہ لینے کا ذریعہ نہیں بنایا. یہ دو چیزیں جدا جدا ہو جاتی ہیں. لیکن معاف کرنا بنیادی طور پر یہ ایک انسانی خوبی یہ ضرور ہوتی ہے. بہرحال انسان میں یہ ہونا چاہیے، وہ یہ نہ دیکھے کہ میں کمزور ہوں یا طاقتور. ہاں اگر ماحول اس کا تقاضا کرتا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ ایسے شخص کو معاف کر رہے ہوتے ہیں جو عادی مجرم ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ انسانی جان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے چلو مار دوں گا تو اس کا دیت دے دوں گا، اس کا بدلہ دے دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. تو قانون کی پابندی نہیں کرتا، قانون توڑتا ہے. تو جب یہ صورت ہو تو پھر وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو وکٹم ہے، تو پھر اس شخص کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ اب اس کو معاف نہ کرنا یہ در حقیقت خدا کے ہاں اجر کا باعث بنتا ہے. کیونکہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو وہ اس کا جو شر ہے وہ تب ہی ختم ہوگا. اگر وہ معافی پر آتا رہا اور لالچ میں پڑا رہا تو پھر وہ شخص اور زیادہ معاشرے میں شر اور نقصان پھیلائے گا. اچھا، ایسے معاملات میں کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو شخص ہوتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جو جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ظالم جابر کو کچھ سزا دے سکے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں خدا پر چھوڑ دیتا ہوں یہ معاملہ، خدا اس کو دیکھے گا. تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ وہ خدا پر معاملہ سپرد کر دے، کیونکہ خدا بھی کہتا ہے کہ سب کچھ میرے پر چھوڑ دو؟ تو یہ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس سے سزا مل سکے گی؟ دیکھیے، اب میں نے جو پہلے گزارش کی نا کہ سچویشن کے حساب سے معاملے کو حل کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر معاف کرتا ہے، اگر آج اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کو عدل نہیں ملتا، تو اللہ کے دین میں جو آخرت کا تصور ہے وہ تصور ہی اسی لیے ہے. اچھا. اس لیے کہ دنیا میں بڑے ظالم چھوٹ جاتے ہیں، قاتل بچ جاتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کرنے والے جو ان سے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں بن جاتی ہیں لوگوں کی، جھوٹ سے، فریب سے، دغابازی سے، ظلم سے، زیادتی سے، اور عدالتوں سے فیصلے کروا لیے جاتے ہیں، 100 کچھ ہو جاتا ہے. تو انصاف نہیں مل پاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخرت کا تصور رکھا وہ اسی لیے تصور ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں سے بچ گیا تو وہ وہاں نہیں بچ پائے گا. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مفلس ہے. آخرت کا مفلس وہ ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس آئے گا، اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو اب وہ جو نیکیاں لے کر آئے گا وہ مظلوموں کو دے دی جائیں گی. پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کے جو گناہ ہوں گے مظلوم کے، وہ اس ظالم کے سر ڈال دی جائیں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی اسی تصور سے موجود ہے الہامی کتب میں، قرآن میں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی ظالم بچ نہ سکے اور مظلوم انصاف سے محروم نہ ہو سکے. اچھا، آخرت کے انصاف کی آپ نے بات کی، لیکن قدرت کا انصاف جو ہے اس کی بھی بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں، کرما جسے کہتے ہیں. تو کیا قدرت کا جو انصاف ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ خدا پہ چھوڑ دینا کہ خدا ڈیل کرے گا اس بندے سے اور دنیا میں ہی کرے گا؟ کیا یہ جو کرما ہے، یہ جو قدرت کا انصاف ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت؟ دیکھیے، لاجیکلی اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا، آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ایک غلط کام کرتا ہے نا، پھر وہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کرتا ہے، آخر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ پکڑا جاتا ہے، قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے اور اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص عادی مجرم ہو اور وہ جرم کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو سزا قدرت دنیا میں ہی اس کو دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جری ہوتا گیا، حدود کراس کرتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، آخر وہ پھر پکڑا جاتا ہے. ہاں، انسان سے کبھی ایک آدھا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو وہ پھر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر تو اس کی بچت ہو جاتی ہے اس صورت میں. اچھا، قدرت کے انصاف کے متعلق ہی میرا اگلا سوال ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے یا ویسے جیسے اس میں جینیٹک ڈیفیکٹ ہو جائے،
ٹھیک ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بڑوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا. اس طرح کی کئی ساری باتیں ہمارے ہاں عام ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بڑوں کا کوئی قصور ہے. تو کیا قدرت کا جو انصاف ہے اس میں اتنی سطحیت ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے بڑوں کی گناہ ان کا بوجھ لاد رہے ہیں؟ یہ بہت عام بات آپ نے کہی ہے، صرف اس حوالے سے نہیں. ہمارے ہاں اگر بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، اگر باپ برا ہے، کوئی اس سے ایسی غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی اس کی بیٹی کے ساتھ ایسے ہی ہوگا. اب اس بیچاری بیٹی کا اس میں کیا قصور، بہن کا اس میں کیا قصور؟ بالکل. تو یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے فلسفے ہیں، اور آپ اس کو مفروضہ کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اقدار، جو ہمارے ہاں یہ اس طرح کے تصورات گھڑ لیے جاتے ہیں. تو ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر بچہ اس طرح کا ہے تو اس کا میڈیکل سائنس میں اس کا علاج ہونا چاہیے. اب تو سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے اور آگے بڑھ چکی ہے. تو اس طرح کے جو تصورات ہیں نا، قرآن کہتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، جی، کہ جو دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا. اچھا. ہر کوئی اپنے بوجھ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ خود ہی اس کو اٹھائے گا. تو لہٰذا یہ جو تصورات ہیں نا کہ قدرت باپ کی جگہ بیٹی کو سزا دیتی ہے یا بیٹے کو، تو اس طرح کے مفروضوں کا کوئی ان کا ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ان کی حقیقت. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا صرف اور صرف مقصد ایک تو جہالت ہوتی ہے. جہالت سبب ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اتھینٹک نالج نہیں ہوتا، آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے قرآن کس طرح ٹو دا پوائنٹ بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. اب تک ماشاءاللہ ہم نے اتنی صورتیں پڑھی ہیں اور مطالعہ ہم نے کیا. آپ دیکھیے کوئی ظن نہیں، کوئی گمان کی بات نہیں ہے، کوئی قصے کہانیاں اس طریقے سے نہیں ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہ ہو. بس اتنی بات بیان کی جاتی ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. ایک تو اس کی وجہ جہالت ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کی بنیاد صرف جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں اور اپنے خیالات ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر لوگ اس طرح کے جو مفروضے ہیں ان کو گھڑ لیتے ہیں. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تھے. ایک نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو نماز پڑھتے ہی ایک دیہاتی نے کہا، یعنی جیسے نماز مکمل ہوئی تو ایک دیہاتی نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع کھلی چیز کو تم نے تنگ کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. یعنی اس عرابی نے، دیہاتی نے یہ کہا کہ بھئی اے اللہ مجھ پر رحم کر اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہم دونوں پر رحم فرما، کسی اور پر رحم نہ کر. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، اے مسلمان، اے شخص، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کر دیا، ایک وسیع چیز کو تو نے محدود کر دیا. تو گویا کہ اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اپنے لیے ضرور کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، لیکن یہ نہیں کہ اس دعا کو محدود کر دیں. اللہ کی رحمت محدود نہیں ہو سکتی. آپ اللہ سے جتنا مانگیں کہ اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.